नाज़रीन, गजा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 12 इजरायली फौजियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। 12 इजरायली फौजी और टैंक्स जो है वो निशाना बने हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, यमन के खिलाफ इजराइल ने बहुत सारे ममालिक को खत लिखा है, जिसमें सऊदी अरब को भी इजराइल की जानिब से जो है वो खत लिखा गया है। कतर ने शाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप ने पनामा कैनाल और उसके बाद अब ग्रीनलैंड को खरीदने का ऐलान कर दिया। एक पूरा मुल्क है ग्रीनलैंड और दुनिया का ये सबसे बड़ा जजीरा है, जजीरा नुमा मुल्क है, तो इसको खरीदने का ट्रंप की जानिब से अनाउंस कर दिया गया। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी जंगें हो रही हैं और माजी में भी होती रही हैं, और आलमी जंगें माजी में हुई हैं और अब भी उसके चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सामने नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सामने होता है कि जमहूरियत के लिए लड़ा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, और बहुत सारी दीगर ऐसी चीज़ें जो आप तवातर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मीडिया की ज़ुबानी सुनते रहते हैं। लेकिन असल बात नाज़रीन पता है क्या है? असल बात यह है कि दुनिया बहुत बेरहम है और यहाँ पर मामलात चलते हैं। जो दुनिया को ताकतें कंट्रोल कर रही हैं और जो जंगें छेड़ती हैं, उनके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं? उनके लिए पैसा और पावर मैटर करती हो। वो जंगें छेड़ते हैं, ये जंगें ख़त्म करते हैं जहां पर उनको पैसा और पावर मिलता है। ये इस दुनिया का वो डार्क सच है जो सामने नहीं आता है। कोई बड़ी बड़ी जंगें छिड़ती हैं, उसमें सामने जैसे अफगानिस्तान की जंग छिड़ी, इराक की जंग छिड़ी, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जनाब वो डिक्टेटरशिप है, वहां पर ह्यूमन राइट्स का मसला है। लेकिन असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि वहां पर कौन से खजाने छुपे हुए हैं, ऑयल, गोल्ड, बाकी कौन कौन से खजाने वहां पर छुपे हुए हैं, उसके लिए जंगें छेड़ी जाती हैं। और इसका जिक्र किसी एलामिये में, किसी अखबार में, किसी टॉक शो में, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो स्टेटमेंट होती है उसमें कहीं छोटा सा होगा, छोटा सा उसका जिक्र होगा। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि असल मामला वही होता है। यानी 99% जिस मामले को डिस्कस किया जाता है कि ये इराक वॉर इस वजह से हो रही है, अफगानिस्तान वॉर इस वजह से हो रही है, यूक्रेन वॉर इस वजह से हो रही है, मिडिल ईस्ट में जंगें इस वजह से छिड़ी हैं, जो 99% टॉक होती है वो नहीं होता। असल में वो 1% होती है। जो जंगें छेड़ने वाली जो असल ताकतें हैं, जो पीछे ड्राइव होती है, वो 1% मामला होता है। तो यहां पर नाज़रीन 26 ट्रिलियन डॉलर्स का मामला है। कितना? 26 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन डॉलर्स होते हैं। तो यहां पर मामला है 26 ट्रिलियन डॉलर के खजाने का। यह नाज़रीन 26 ट्रिलियन डॉलर्स का खजाना एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसके लिए नेटो, यूरोप और अमेरिका आलमी जंग भी कर सकते हैं। वो आलमी जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो इस खजाने को किसी तौर पर जाने नहीं देंगे। तो ये असल में वो खजाना है जो तय करेगा कि दुनिया अब किस तरफ जा रही है। तो हम बहुत सारे दीगर इश्यूज आपके सामने रखते रहते हैं, बहुत सारी दीगर चीजें आपके सामने रखते रहते हैं, लेकिन वो सच वो भी आज आपके सामने रखना जरूरी है। इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और खासकर ट्रंप के आने के बाद चीजें किस तरह से चलेंगी। जैसे अभी ट्रंप ने ट्वीट किया कि मिडिल ईस्ट में वो जंग रुकवाएगा, यूक्रेन के अंदर वो जंग रुकवाएगा, तो क्या ये रुकने जा रही है या नहीं रुकने जा रही? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम 2 महीनों के अंदर या तो आलमी जंग के अंदर होंगे या फिर जंगबंदी हो जाएगी। तो जंगों का उस खजाने का जो कि जमीन के अंदर छुपा हुआ है, और 26 ट्रिलियन डॉलर्स का ये मामला है, और मिडिल ईस्ट और यूक्रेन, रशिया, ये सारी आज गैर मामूली खबरें आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगाज जरा करते हैं गजा से। गजा में नाज़रीन बड़ा ऑपरेशन हुआ है और रेजिस्टेंस के सुबह शाम ऑपरेशंस की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। इस बड़े ऑपरेशन के अंदर 12 इजरायली फौजी मारे गए हैं और कुछ टैंक्स भी तबाह हुए हैं। अल कुद्स ब्रिगेड बता रहे हैं, आवर फाइटर्स टारगेटेड एन इजरायली इन्फेंट्री फोर्स ऑफ 12 सोल्जर्स बाय ब्लोइंग अप अ हाउस दे वर होल्ड अप इन वेस्ट ऑफ बेतेहनान। एक घर के अंदर जहां पर 12 इजरायली फौजियों की एक इन्फेंट्री मौजूद थी, उस घर को तबाह किया और 12 के 12 उसके अंदर जो है वो निशाना बने। फिर इसी ऑपरेशन के दरमियान जब ये अटैक हुआ तो एक जो रेस्क्यू फौज है वो फौरन वहां पर पहुंची। इमीडिएटली अपॉन द अराइवल ऑफ द रेस्क्यू फोर्सेस टू द साइट ऑफ एम्बुश, आवर फाइटर्स टारगेटेड इजरायली मरकावा टैंक्स विद थकीब एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। फौरन रेस्क्यू फोर्स वहां पर आई, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम पहले से मौजूद था और उस टैंक को तबाह कर दिया गया। और बाकी जो रेस्क्यू फोर्स आई, तो कहीं पर खुद कुछ अटैक्स अब होना शुरू हो गए हैं गजा में, कहीं पर स्टैबिंग अटैक हो रहे हैं, यानी खंजर के साथ हमले हो रहे हैं, और कहीं पर इस तरह के कम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो भी सर अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त गजा से ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। यमन के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और गैर मामूली खबरें हैं। नाज़रीन, इसराइल ने खत लिखा है बहुत सारे ममालिक को
کہ یمن کو ٹیررسٹ لسٹ کے اندر شامل کیا جائے، اور جن ممالک کو لکھا گیا ہے اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے. اسرائیل ڈائریکٹس ڈپلومیٹس ٹو سیک ڈیزگنیشن آف انصار اللہ. رائٹرز: The Israeli foreign minister says United States, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Australia, Canada, New Zealand and Israel regard the Yemeni Ansarullah movement as terrorist. اور پھر انہوں نے لکھا کہ Israel has directed its embassies in Europe to work toward having the Yemeni Ansarullah movement classified as a terrorist organization. یورپ کے اندر اپنی ایمبیسیز کو کہا گیا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر ملیشیا، باقی ممالک جو ہیں وہاں پر یمن کو ایک ٹیررسٹ کے طور پر، حوثیوں کو ایک ٹیررسٹ کے طور پر ڈیزگنیٹ کیا جائے. اب بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل خط نہیں لکھتا ہوتا، وہ اپنی ملٹری بھیجتا ہوتا ہے. امریکہ خط نہیں لکھتا ہوتا، اپنی ملٹری بھیجتا ہوتا ہے. جو امریکہ، نیٹو اسرائیل کو پسند نہیں ہوتے تو یہ نہیں کرتے کہ مختلف ایمبیسیز کو خط لکھے جائیں کہ اس کو ٹیررسٹ کہو، اس کو ایسا نہیں ہے. وہ جس کو تباہ کر سکتے ہوتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں، ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگاتے ہیں، اس کو تباہ کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو اتنے 16 مہینوں کی لڑائی کے بعد آج یہ خط لکھنا کہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے تو اٹ سیلف یہ ان کی کمزوری کا ثبوت ہے. یہ تو پہلا سٹیپ تھا نا، یہ تو پہلا سٹیپ تھا. شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ اس وقت کا سٹیپ تھا، یہ 16 مہینے کے بعد لینے والا سٹیپ نہیں تھا. تو آج جب یمن اتنے بڑے حملے کر رہا ہے اور یہ آگے سے یہ کر رہے ہیں، او بھائی یہ جو باقی اسلامک ورلڈ ہے اس کے اوپر یہی تو تنقید ہو رہی ہے. ایک مثال ہے کہ آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں، یہ بھی خط لکھ رہے ہیں، کنڈیمنیشنز کر رہے ہیں. تو اسرائیل اگر صرف اس بات کے اوپر آ گیا کہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کروایا جائے اور فلانا کروایا جائے تو یہ اس کی ہار ہی سمجھے. اور دوسری بات ناظرین یہ ہے، اب یہ سعودی عربیہ کو انہوں نے لکھا ہے. پچھلے دنوں ناظرین ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ امریکی انوائے جو کہ یمن کے اندر ہے، امریکی انوائے، اس نے پورے مڈل ایسٹ میں زور لگایا، جارڈن، ایجپٹ، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، ایک ملک کے اندر امریکہ نے زور لگایا کہ یمن کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ جاری کروائی جائے. پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک بھی ملک نے یمن کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. تو اب یہ اسرائیل خط لکھ رہا ہے تو یہ ان کی ہار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب قطر کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے. قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں سیریا کے ساتھ، دماسکس اتھارٹیز کے ساتھ. قطر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، قطر اور ٹرکی گیس پائپ لائن لے کر جانا چاہتے تھے اور قطر نے ان سارے گروپس کو سپورٹ بھی کیا. تو اس لیے دماسکس میں زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ ٹرکی کا ہے، اور ٹرکی کے بعد قطر وہاں پر بہت بڑا پلیئر آپ اس کو سمجھیں. قطر ویسے لو پروفائل اس وقت دیکھا جا رہا ہے، لیکن قطر نے بہت فنڈ کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر. تو قطر ایئر ویز بھی شروع ہو گئی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ پہلا ملک ہے جس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنے کا اعلان کیا. اب دیکھیں نا، ابھی نئی گورنمنٹ کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا ہے، ٹرکی کے علاوہ کسی نے ابھی ریکگنائز تو نہیں کیا ہے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یورپینز بھی آ رہے ہیں، باقی بھی آ رہے ہیں. تو قطر پہلا ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپ کر رہے ہیں. تو سیریا کی وہ گریٹ گیم، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اچھا، اب ناظرین جو گریٹر گیم ہے، بڑے انٹرسٹنگ حقائق دنیا کو سمجھنے کے لیے، گریٹر جو گلوبل آرڈر ہے اس کو سمجھنے کے لیے، مڈل ایسٹ کا مستقبل، دنیا کا مستقبل، ورلڈ وار، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے انٹرسٹنگ حقائق آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے یہ حقائق ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھے. ناظرین، جو یوکرین کی جنگ ہے، جو افغانستان کی جنگ ہے، جو مڈل ایسٹ کی جنگیں ہیں، اس میں جو بنیادی ناظرین جو کردار ہے نا، وہ جمہوریت، ہیومن رائٹس اور جسٹس، فریڈم، یہ نہیں ہے. وہ تو آپ غزہ کی صورت میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ عالمی پارس کے لیے کچھ میٹر نہیں کرتا ہے، وہ بڑے سے بڑے ظلم بھی کر جاتے ہیں، اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے. تو امن یا جنگ یہ کس بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا؟ اس خزانے کی بنیاد کے اوپر جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ خزانہ، ناظرین دنیا بدل رہی ہے نا، تو یہ جو خزانہ اس وقت زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، جو اس خزانے کو نکالے گا، نئی دنیا کا حکمران وہ ہوگا، نئی دنیا وہ چلائے گا، وہی دنیا کے اوپر سینکشنز لگائے گا. جو نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی وہ اس خزانے کے اوپر ہوگی. زمین کے اندر ایسا کچھ خزانہ چھپا ہوا ہے، جو اس کو نکالے گا، جو اس کا مالک بنے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہ بنائے گا. آپ دنیا کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، الیکٹرک وہیکلز اور بہت ساری چپس اور یہ سارا کچھ، یہ بھی وہی بنائے گا، مطلب ڈومینیٹ وہی کرے گا. سادہ الفاظ میں دنیا کو رول وہ کرے گا، ورلڈ آرڈر اس کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے. وہ خزانہ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ وہ خزانہ اس وقت یوکرین کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ خزانہ اس وقت افغانستان کے اندر چھپا ہوا ہے.
وہ خزانہ اس وقت آرکٹک کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور تیل کی صورت میں وہ شام اور مڈل ایسٹ کے باقی ممالک میں۔ اب ناظرین، ہنگری کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہنگری کے پرائم منسٹر جو ٹرمپ کے بہت زیادہ اتحادی ہیں اور یہ پیوٹن سے بھی ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ چائنا گئے تھے اور چائنا کے بعد نیٹو کے اجلاس میں یہ گئے تھے امریکہ، یہ وہ ہنگری کے پرائم منسٹر جو یوکرین کی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ The conflict in Ukraine will end in 2025۔ یورپ کے اندر اگر کوئی بندہ سب سے زیادہ ٹرمپ کے قریب ہے تو وہ یہ بندہ ہے، یوکرین کا پرائم منسٹر۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2025 کے اندر، 2025 میں ٹرمپ آ رہا ہے، 2025 کے اندر یوکرین کی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا ود پیس ٹاکس اور یوکرین کی جنگ بند ہو جائے گی، اور یا پھر دا کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دا ون آف دا پارٹیز اینڈ اٹ وانٹ بی رشیا، یا پھر تباہی آنے والی ہے۔ دو فریق میں سے ایک فریق جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور وہ فریق رشیا نہیں ہوگا، یعنی جو تباہ ہونے والا فریق ہے، دو فریق میں جنگ چل رہی ہے نا، یوکرین اور رشیا، تو وہ کہہ رہے ہیں 2025 کے اندر پیس ٹاکس ہوں گی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، نیٹو ہے، یورپ ہے، باقی اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو پھر رشیا بٹن دبانے جا رہا ہے اور مکمل تباہی آنے والی ہے، اور اس میں تباہ کون ہوگا؟ رشیا بالکل نہیں ہونے جا رہا، جو دوسری پارٹی ہے وہ اصل میں تباہ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ہنگری کے پرائم منسٹر جو ٹرمپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور جب الیکشن سے پہلے ان کی خاص ملاقات ٹرمپ کے ساتھ وہاں پر ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ پیوٹن اور جو ایک پیغام رسانی ہوتی ہے وہ بھی ہنگری کے پرائم منسٹر۔ اچھا، اب ناظرین یوکرین میں کیا ہے؟ یوکرین میں ناظرین وہ خزانہ ہے جو اس کو نکالے گا دنیا کے اوپر، وہ رول کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے رول کرے گا۔ یوکرین کے اندر ناظرین 26 ٹریلین ڈالرز کے ذخائر موجود ہے، ریئر ارتھ منرلز کا ناظرین یہ کھیل ہے، اسی کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں۔ ریئر ارتھ منرلز، یہ آپ کی ساری نئی دنیا کو ان ریئر ارتھ منرلز نے ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الیکٹرک وہیکلز، یہ جو چپس ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے فونز میں، کمپیوٹرز میں ایک ایک چیز کے اندر استعمال ہوتی ہے، یہ کیسے بنیں گی؟ یہ ان ریئر ارتھ منرل سے بنیں گی، اور اس کا بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین کے اندر موجود ہے، اس کو ابھی تک نکالا نہیں گیا، اور اس کی جو ورتھ بتائی جا رہی ہے وہ 26 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ مطلب 1 ٹریلین کے اندر 1000 بلین ڈالر ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کی جو معیشت ہے وہ 8 بلین ڈالرز ہے، اونلی 8 بلین ڈالرز، اور 1000 بلین ڈالرز کا 1 ٹریلین، اور یہ 26 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ تو اب ناظرین اگر یہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، سوچئے اگر یہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے تو یہ خزانہ کس کے ہاتھ لگے گا؟ یہ رشیا کے ہاتھ لگے گا۔ رشیا ان علاقوں تک پہنچ چکا ہے اور کچھ تک وہ پہنچ رہا ہے، آنے والے کچھ دنوں کے اندر اس علاقے پر بھی قبضہ کر لے گا جہاں پر یہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہ منرلز موجود ہیں۔ تو امریکہ میں اس وقت یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی ذرا زبانی دیکھیے، امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ Does Trump want Putin to get Ukraine's 26 trillion dollars in gas and minerals؟ اب اس کے علاوہ دوسری، یوکرین کریٹیکل منرلز a strategic asset for global supply chain، پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے اس کو کون مینج کرے گا؟ مطلب آپ دیکھیں نا، امریکہ سینکشنز لگاتا ہے ایران کے اوپر، رشیا کے اوپر، چائنا کے اوپر، وینیزویلا، کیوبا، ٹھیک ہے، تو سینکشن وہ کیسے لگاتے ہیں؟ کیونکہ گلوبل سپلائی چین کو امریکہ مینٹین رکھتا ہے، اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو گلوبل سپلائی چین کو کون کنٹرول کرے گا؟ جس کے ہاتھ یہ منرلز آئیں گے، کیونکہ ہر ایک فیکٹری میں، ہر ایک ٹیکنالوجی میں انہی منرلز نے تو استعمال ہونا ہے۔ تو وہ کہاں ہیں؟ یوکرین کے اندر۔ یوکرین is a home to a vast array of critical minerals with an estimated value in excess of 26 trillion dollars۔ Estimated value ان کی اتنی ہے، making it a significant player in the global supply chain۔ ٹھیک ہے، اب امریکہ میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا اگر جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، نیٹو تو جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو وکٹری کی بات کر رہا ہے، وہ رشیا سے کوئی پیس ڈیل نہیں چاہتا ہے، وہ وکٹری چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یورپ کوئی پیس ڈیل نہیں چاہتا، بائیڈن انتظامیہ کوئی پیس ڈیل نہیں، وہ تو وکٹری چاہتے ہیں۔ اگر ٹرمپ آ کر، امریکہ میں یہ ڈیبیٹ ہے جس کا واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ہم نے آپ کے سامنے رکھا، کہ اگر پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے تو کیا ٹرمپ یہ 26 ٹریلین ڈالرز کے جو ذخائر ہیں یہ پیوٹن کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ سوچئے اگر 26 ٹریلین ڈالرز رشیا کو مل جاتے ہیں تو رشیا کیا سے کیا بن جائے گا؟ رشیا کے اوپر یہ کیسے سینکشنز لگائیں گے؟ یہ برکس، مطلب رشیا، برکس، تو یہ سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔
انرجی آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے. آذربائیجان، ایران، رشیا، سارا کچھ تو ان کے مطلب گیس آئل سارا ان کے پاس ہے. اگر باقی کسی کے پاس گیس ہے تو وہ قطر سب زیادہ گیس ان کے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ رشیا اور ایران ان کے پاس، آذربائیجان بہت زیادہ ان کے پاس گیس. تو انرجی کے اوپر تو مونوپلی بہت حد تک وہ کر رہے ہیں. اگر یہ منرلز ان کے پاس چلے گئے تو آپ رشیا کو کیسے روکیں گے؟ رشیا کو سینکشن لگائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ تو ساری دنیا تو پھر وہ بنائے گا نا، ساری چیزیں تو ان کے ہاتھ میں ہوگی، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہوگی، گلوبل سپلائی چین ان کے ہاتھ میں ہوگی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رشیا، ایران، انڈیا یہ آپس میں وہ ریلوے نیٹ ورک بنا رہے ہیں، نئے نئے ٹریڈ روٹس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا رشیا کی ہو رہی ہے. تو وہ دنیا کو تو پھر وہ چلائیں گے. تو اب وہاں پر ڈیبیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے، اب ذرا اندازہ کریں، $182 بلین دیے ہیں، $182 بلین یوکرین کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی یوکرین کو خیرات نہیں دی ہے، بلکہ ہم نے تو یہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے $182 بلین دیے. اب دیکھنا یوکرین کی جنگ میں آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے، او بھائی پیوٹن ایک ڈکٹیٹر ہے اور ہم یوکرین کی آزادی اور فلانا فلانا، یہ چلتا رہتا نا. لیکن اصل بات وہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو یوکرین سے. یوکرین تباہ ہو چکا ہے، یوکرین تباہ ہو چکا ہے. پورے جو یوکرینی ہیں وہ اس وقت ریفیوجیز بن چکے ہیں، یوکرین بچا ہی نہیں ہے. ان کو اصل جو مسئلہ $182 بلین وہ دے چکے ہیں یوکرین کو، اور 130 بلین یوروز یورپ دے چکا ہے. دنیا کی ساری غربت ختم کی جا سکتی ہے. یہ جتنے پیسے انہوں نے یوکرین میں برباد کیے ہیں، دنیا کی غربت ختم کی جا سکتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی خیرات میں نہیں دیا ہے، ہم نے تو یہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے دیا ہے. تو یہ خزانہ تقسیم ہونا تھا، یورپ لے جاتا، امریکہ لے جاتا، تو یہ خزانہ ان میں تقسیم ہونا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ خزانہ وہ دینے جا رہے ہیں پیوٹن کو، کیونکہ ان علاقوں پر تو رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ مزید ہو جائے گا. تو پھر اس کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ ذرا باقی چیزوں کو کنیکٹ کریں. افغانستان میں ناظرین بتایا جاتا ہے $3 ٹریلین کے ذخائر موجود ہیں، ریئر ارتھ منرلز، جو $26 ٹریلین کے وہاں ہیں یوکرین میں، $3 ٹریلین کے افغانستان کے اندر ہیں. اور ٹرمپ نے، اب یہ ساری چیزیں ٹرمپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں. جیسے ٹرمپ نے کھل کر کہا نا کہ ہم شام کے اندر رہیں گے کیونکہ ہمیں آئل چاہیے، تو ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے پرائیویٹ کانٹریکٹ دیا تھا 2 کمپنیز کو جنہوں نے یہ $3 ٹریلین کے ریئر ارتھ منرلز وہاں پر نکالنے تھے. تو ٹرمپ آ کر اس کو بھی ریوائیو کرنے جا رہا ہے، وہ ریئر ارتھ منرلز، اور کہیں نہ کہیں وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر کہیں نہ کہیں کام بھی کر رہے ہیں. تو وہ حاصل کرنے کا ارادہ امریکہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ ذرا دیکھیے ٹرمپ نے نئی اناؤنسمنٹ کیا کی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے روزانہ نیا بم پھوڑ رہا ہے. ٹرمپ ایک دن، آپ ذرا پچھلے 7 دن نکالیں، ایک دن کینیڈا کو ہلایا، پھر برطانیہ، پھر جناب پیناما کینال اور جرمنی، اور اب انہوں نے بم پھوڑا ہے گرین لینڈ کے حوالے سے. اگر میپ کے اوپر آپ دیکھیں تو کینیڈا کے ساتھ یہ گرین، یورپ اور امریکہ، براعظم امریکہ کے درمیان یہ گرین لینڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈنمارک کے زیر انتظام ایک جزیرہ ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک آزاد ایک طرح سے حکومت ہے، ان کا اپنا پریزیڈنٹ اور پوری حکومت وہاں پر بھی قائم ہے. لیکن ڈنمارک کا یہ جزیرہ اور دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، اور آسٹریلیا سے بھی یہ بڑا ہے. تو اب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پورے ڈنمارک جو کنٹری ہے اس کو ہم خریدنے جا رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے ہیڈ لائنز، دنیا میں اس وقت رولا پڑا ہوا ہے. ایک جو ٹویٹ ہے نا ٹرمپ کا، اب وہ ایک ٹویٹ اس نے کیا کہ بھائی ٹرمپ آئے گرین لینڈ سجیسٹ بائنگ ٹیریٹری. اب یہ کوئی قانونی نہیں ہے، یہ کوئی گھر خریدنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پورے کا پورا ملک خریدنے کی بات ہو رہی ہے. مطلب ایسا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پورا ملک ہی بیچ دے؟ وہ پوری کی پوری ٹیریٹری آپ کہہ رہے ہیں گرین لینڈ کے ہم خریدیں گے. اب گرین لینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا بڑا سخت اس کے اوپر رد عمل آیا. انہوں نے کہا گرین لینڈ از ناٹ فار سیل، یہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا. اچھا، آگے سے ٹرمپ نے، اب میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں چل کر، یہ سارا کنیکٹ کر رہا ہے ورلڈ آرڈر کے ساتھ. اب جو گرین لینڈ کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ فار سیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ملک ہے، یہ فار سیل نہیں ہے. آگے سے ٹرمپ نے پتا کیا جواب دیا؟ ٹرمپ نے کہا ہر چیز فار سیل ہوتی ہے، بس صحیح قیمت لگانے کی دیر ہے. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جو کہہ رہا ہے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، صرف صحیح قیمت لگانی چاہیے. تو اب وہ 100% سیریس ہے ٹرمپ گرین لینڈ کو خریدنے کے حوالے سے. اب گرین لینڈ کے اندر کیا ہے؟ گرین لینڈ کے اندر بھی ٹریلینز آف ڈالرز کے ریئر ارتھ منرلز ہیں. یہ دنیا کو کنٹرول کریں گے. جس کے پاس یہ خزانہ ہوگا، جو اس خزانے کو نکالے گا، وہی ٹیکنالوجی بنائے گا، وہی الیکٹرک وہیکلز بنائے گا، وہی چپس بنائے گا، دنیا کو وہ کنٹرول کرے گا. پھر جو پیناما کینال والا معاملہ ہے،
پیناما کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پیناما ایک ملک ہے، وہاں پر ایک کینال ہے. اچھا، اب بڑا سخت ان کا ریئیکشن آیا، انہوں نے کہا ہم 1-1 انچ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے. اس کے اوپر ٹرمپ نے پھر ڈیبیٹ کر دیا، اور ٹرمپ نے کہا دیکھیں گے آپ کیسے دفاع کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر ایک تصویر شیئر کی، پیناما کینال کے اوپر امریکن جھنڈا لگا دیا. انہوں نے کہا ویلکم ٹو دا کینال آف امریکہ. ٹھیک ہے، یہ جناب انہوں نے مطلب پیناما کینال کے حوالے سے بھی وہ سیریس، اور جو گرین لینڈ ہے اس کو خریدنے کے حوالے سے بھی وہ سیریس. اور یہ کتنے دنوں کی ڈیولپمنٹ ہے جو پوری دنیا میں ہلا کے رکھ دیا. یہ صرف 4-5 دنوں کی ڈیولپمنٹ ہے. ٹرمپ نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ابھی ٹرمپ نے اوتھ نہیں لیا، تو ان 20 دنوں میں کیا ہوگا، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا، جو جس کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ فلاں ملک خرید لو، فلاں کینال خرید لو. تو اب اگر دنیا کو بغور جائزہ لیں تو دیکھیں 100 سال پہلے ہم محدود ہوئے تھے نیشن سٹیٹس کے اندر. پہلے بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، ہم نیشن سٹیٹس کے اندر جنا محدود ہو گئے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اگر آپ ایک بڑی پاور کے اوپر فوکس کریں تو وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، گرین لینڈ ہم لیں گے، مطلب ٹیریٹری ایکسپینڈ کر رہا ہے نا. ہم اس نئے پچھلے 100 سال جو دیکھیں تو اس میں بارڈر ہو گیا نا بھئی، یہ آپ کا بارڈر ہے، یہ اس کا ہے. پہلے بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، اب بڑی جو طاقتیں ہیں جن کے پاس پاور ہے وہ اس سے نکل رہی ہیں، وہ ٹیریٹریز کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں. گریٹر بن رہا ہے امریکہ، یہ اب گریٹ امریکہ بن رہا ہے. اور گرین لینڈ آ گیا، ادھر سے پیناما تک. آپ دیکھ لیں اس کو، رشیا کو کہاں تک ایکسپینڈ کر گیا، اس کی ٹیریٹری، دنیا کا میپ بیسیکلی چینج ہو رہا ہے. رشیا کہاں تک ایکسپینڈ کر گیا یوکرین کے اندر، ٹیریٹری لے لی نا. اچھا، چائنا کہاں تک ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تائیوان کو لینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اسرائیل، گریٹر اسرائیل، وہ اپنی ٹیریٹری چینج کر رہا ہے. جو 7 اکتوبر سے پہلے کی ٹیریٹری تھی، اب جیسے شام کو انہوں نے شامل کیا ہے تو ان کی ٹیریٹری بدل رہی ہے نا، اور وہ مزید بھی بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز تک کنفائن نہیں کیا جا سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں جو حلب شہر ہے وہ تو ہمارا صوبہ بنے گا. تو یہ دنیا بدل رہی ہے. بائیڈن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 7 اکتوبر نے دنیا کو بدل دیا ہے، اور 7 اکتوبر کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک تو چیز یہاں پر ذہن میں رکھیں. اب چائنا کے پاس کیا ہے، دنیا کے جو سب سے بڑے ذخائر ہیں ریئر ارتھ منرلز، وہ چائنا میں ہیں. یعنی $26 ٹریلین کے یوکرین میں ہیں، اور یوکرین سے بھی زیادہ اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ چائنا. دنیا کے سب سے زیادہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں، اور اس لیے یہ چائنا کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے ہیں. چائنا بینز ریئر منرلز ایکسپورٹس ٹو US، کیونکہ یہ سینکشن لگاتے ہیں تو آگے سے چائنا ان ریئر ارتھ منرلز کو بند کر دیتا ہے. چائنا کے یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. آج وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کی آئی ہے، انہوں نے کہا وی ہیو ٹو رن فاسٹر آؤٹ انوویٹو دیم، دیٹس دا وے ٹو ون. انہوں نے کہا جی سینکشن لگانے سے کوئی کام نہیں چلے گا. وال اسٹریٹ جرنل کی آج کی رپورٹ ہے کہ چائنا کے اوپر سینکشن لگانے سے کوئی کام نہیں چلے گا. کیا کرنا ہوگا، ہمیں ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھنا ہوگا، ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا ہوگا پوری طرح سے، فاسٹر ہمیں دوڑنا ہوگا چائنا سے. ٹھیک ہے، اب یہ سارا سینیریو آپ نے سامنے رکھا. اب آپ دیکھیے گرین لینڈ کیسے خریدے گا امریکہ. اور بھائی گرین لینڈ میں رشیا چائنا ہے، مطلب وہ پوری طرح سے وہاں پر ہوں گے. پیناما میں خود ٹرمپ نے کہا کہ یہاں پر چائنا کا انفلوئنس بڑھ چکا ہے. افغانستان میں کون ہے، آج سعودی عرب نے وہاں پر ایمبیسی کھولنے کا اعلان کر دیا افغانستان کے اندر. چائنا کے کتنے تعلقات افغانستان سے، رشیا کے جو ہائی لیول ڈیلیگیشن ابھی ان کا وزٹ ہوا، تو افغانستان کس کے پاس جا چکا ہے، مطلب ایک انفلوئنس یا تعلقات. اور یوکرین کس کے پاس جا چکا ہے. اور اگلی بات سنیے، یہ جو ناظرین آرکٹک ریجن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلی جو لڑائی، جو اصل لڑائی ہے نا، وہ آرکٹک ریجن کی ہے. وہاں پر ناظرین برف جمی ہوئی ہے کئی صدیوں سے. دنیا کا یہ جو حصہ نا آرکٹک والا، میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہاں صدیوں سے برف جمی ہوئی ہے. اب وہاں پر برف پگھل رہی ہے. دنیا نے وہ خطہ ایکسپلور نہیں کیا. بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر اتنا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ جتنا آج تک دنیا نے نکالا ہے، ایک بہت بڑا مقدار کے اندر خزانہ اس آرکٹک کے اندر چھپا ہوا ہے. اور اس آرکٹک کا بہت بڑا حصہ رشیا کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل لڑائی وہاں پر. اور وہ جو منرلز نکالے گا، یہ ساری مطلب چیزیں کنیکٹڈ ہے نا، آرکٹک کے منرلز، گرین لینڈ اور افغانستان، یوکرین، اور پھر یہاں آپ مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو آئل گیس، جن کے پاس یہ ہوگا وہ دنیا کو رول کریں گے. اب اگر یہ سارے نکال لیتے ہیں مثال کے طور پر رشیا چائنا،
تو کیا سینکشنز کیسے لگائیں گے؟ ابھی کیا کیا ہے رشیا نے؟ یورینیم بند کر دی ہے امریکہ کے لیے. امریکہ انریچ یورینیم رشیا سے خریدتا ہے, اب رشیا نے بین کر دی ہے. تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ چائنا کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ رشیا کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایران کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ٹیکنالوجی ان کے پاس. اب دیکھیں نا کتنی تیز, نیا سائنٹیفک سپر پاور انہوں نے چائنا کو قرار دے دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ریئر ارتھ منرلز ان کے پاس جا رہے ہیں. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر دیکھیے دنیا بدل رہی ہے. اب یہ وہ نہیں ہے کہ اسرائیل ہے اور پیچھے امریکہ ہے اور وہ جو کریں گے وہ چاہیں گے وہ کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ ایسے نہیں چلا سکتے. دنیا کی پبلک اوپینین ہٹ چکی ہے, ریجنل شفٹ یہاں پر آ چکا ہے, وہ ڈومیننس پوری طرح سے چیلنج ہو رہی ہے. تو وہ جو بدماشی والا ٹائم تھا نا وہ ختم ہو رہا ہے ناظرین, وہ بدماشی والا ٹائم ختم ہو رہا ہے. رشیا, چائنا, ایران یہ ایک اتحاد بنا چکے ہیں, ایک پوزیشن لے چکے ہیں اور ریجنل ایک پوزیشن آ چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینس معاہدہ اس سے نہیں کریں گے, امریکہ سے نہیں کریں گے, اور فرانس کہہ رہا ہے ہم امریکہ اور اسرائیل کے بغیر اپنی پالیسی بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سینیریو میں اسرائیل جو ہے وہ موجودہ ورلڈ آرڈر کے پر کھڑا ہوا ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری چیزیں جو بدل رہی ہیں. تو کیا یورپ قربان کرے گا ان منرلز کو؟ کیا ٹرمپ قربان کرے گا؟ نیٹو ان منرلز کے لیے, امریکہ مطلب اس وقت کی بائیڈن انتظامیہ وہ عالمی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. ان $26 ٹریلین ان کے لیے وہ عالمی جنگ کے لیے تیار ہے. تو اگر ٹرمپ کہتا ہے کہ جنگ روکیں گے تو کیا یورپ قربان کرے گا؟ اب یہ چیزیں ہیں جو دنیا کو ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہم کس طرف جائیں گے. ہنگری کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے گی, کیا ہوگی یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا جنگ ہوگی یا جنگ بندی ہوگی, یہ ٹرمپ کے آنے پر فیصلہ ہو جائے گا. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ نے رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.